जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह का पाक नाम लेकर जो बड़ा निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आई एम तैयब हुसैन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट चकवाल। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4 साल हो चुके हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट टीच करते हुए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 9th से लेके एफएससी तक जो है वो फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट अपने स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ। तो देखें, मैं स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के साथ आज इस प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मसलन टिकटॉक कह लें, यूट्यूब कह लें, अपना और इंस्टाग्राम कह लें, डिफरेंट फेसबुक कह लें, जो हमारे स्टूडेंट्स सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म से उनके साथ मुखातिब हूँ। देखें, जब भी हमारा किसी भी क्लास का रिज़ल्ट आता है ना, तो मोस्टली स्टूडेंट्स इस बात की शिकायत कर रहे होते हैं कि उन्हें जो है वो उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उनका जो है वो रिज़ल्ट नहीं आया। मसलन कोई कहता है जी कि 9th का रिज़ल्ट अगर लेट्स सपोज उसका आया है तो उसके मार्क्स वो कहता है कि मेरे 400 लाजमी आएंगे, लेकिन वो जब वो रिज़ल्ट देखता है अपना तो उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उसका जो है वो रिज़ल्ट नहीं होता। तो इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ चेक करने की कोशिश करेंगे, ये रीज़न्स मालूम करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उनका जो है वो रिज़ल्ट नहीं आता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो 4 साल हो चुके हैं टीचिंग की फील्ड के अंदर। तो इसमें जो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे अपनी राय जो देना चाहूँगा, वो मेन राय जो है वो एक पॉइंट है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उनका जो है वो रिज़ल्ट नहीं आता। वो एक चीज़ है, और वो है कि बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें टीचर्स सिर्फ सिलेबस पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद या तो टॉपिक निशान लगवा दिए या उसको ट्रांसलेट करवा दिया, लेकिन बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर टीचर्स मौजूद हैं जो बच्चे को बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताते हैं। मेरा इस प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स को एक मैसेज है, वो मैसेज ये मैसेज है कि आप काइंडली एक बात अपने पल्ले से बांध लें कि बोर्ड के पेपर के अंदर आपका सही लिखना इतना मैटर नहीं करता जितना आपका बेहतर लिखना जो है वो मैटर करता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप अगर पेपर पूरा ठीक भी अटेम्प्ट करेंगे ना, सारे क्वेश्चंस के आंसर ठीक भी लिखेंगे, तो तब भी बोर्ड के पेपर के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि आपके पूरे मार्क्स आएंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड के पेपर के अंदर आपकी एक एक चीज़ चेक हो रही होती है, तब आपके मार्क्स आते हैं। तो हम लेट्स सपोज, मैं अभी आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। हम कह लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल नाम ले लेते हैं हम अली नाम ले लेते हैं। दूसरा स्टूडेंट हम फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि दूसरे स्टूडेंट्स का नाम हमारे पास काविश है। तो देखिएगा, मेरी एग्जांपल चेक करने की आपने जो है वो कोशिश करनी है कि अली ने भी बोर्ड का पेपर दिया है, तो इसके मार्क्स लेट्स सपोज फिजिक्स के अंदर एग्जांपल ले लेते हैं कि 60 के टोटल मार्क्स थे, तो इसके मार्क्स आए हैं फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स आए हैं। काविश ने भी पेपर अटेम्प्ट किया है, इसके मार्क्स लेट्स सपोज कह लें कि 60 आउट ऑफ 60 हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसने भी वही क्वेश्चंस का आंसर लिखा है, इसने भी वही क्वेश्चंस का आंसर लिखा है, लेकिन इसके मार्क्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अली के। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि काविश की राइटिंग, काविश का पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका एज कम्पेयर टू अली क्या हो, बेहतर हो। मैं इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको जो है वो गाइड करने की कोशिश करूंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट a board पेपर।
کہ بورڈ کا پیپر ہم کس طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم سامنے رکھ کے، جن پہ ہم عمل پیرا ہو کے جو ہے وہ بورڈ کا پیپر بہتر اٹیمپٹ کر کے ہائی مارکس جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اس میں جو مین چیز ہے نا، میں پہلا پوائنٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کے پاس سارا مٹیریلز موجود ہونا چاہیے پیپر اٹیمپٹ کرنے کا۔ دیکھیں نا، لیٹ سپوز کہ کہہ لیں کہ کرکٹ کا میچ اگر ہوتا ہے نا، تو کھلاڑیوں کے پاس پورا اپنا سیٹ اپ موجود ہوتا ہے، بال اس کے پاس ہوتی ہے، بیٹ اس کے پاس ہوتا ہے، سارا ساز و سامان اس کے پاس موجود ہوتا ہے میچ کھیلنے کے لیے۔ اسی طرح جب بھی آپ نے بورڈ کا پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہو تو آپ کے پاس سارا مٹیریل موجود ہونا چاہیے، مثلا پین، مارکر، پوائنٹر، اسکیل، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ کیونکہ آپ نے جو ہے وہ نہ صرف بورڈ کا پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہو، بلکہ آپ نے ایک ذہن میں اسکیچ بنائے ہوئے ہو کہ آپ نے ایک ہائی مارکس لینے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاس اپنی پوری مٹیریل موجود ہونا چاہیے جس سے آپ پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہوں۔ پھر میں دوسرا پوائنٹ اس میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ آپ جو کوسچن لکھو گے نا، وہ کوسچن آپ لکھو گے مارکر کے ساتھ، بلو مارکر آپ یوز کر سکتے ہیں، آنسر آپ نے لکھنا ہے بال پوائنٹ کے ساتھ۔ اور میں لیٹ سپوز میں ایگزامپل دے لیتا ہوں کہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ ایک کوسچن اگر بورڈ میں آیا ہے نا کہ واٹ از فزکس، یہ کوسچن اگر بورڈ میں آپ کے آ گیا ہے تو یہاں پہ ہم نے کرنا کیا ہے، یہ کوسچن ہم نے بلو مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ پھر دوسری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوسچنز پورا نہیں لکھنا، کیونکہ بورڈ میں ٹائم کم ہوتا ہے، ایگزامینر کے پاس آپ کا کوسچن پیپر ہوگا، وہ پورا ریڈ آؤٹ خود کر لے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ نے کوسچن ہاف لکھنا ہے، مثلا آپ وٹ از تک لکھ کے نا پیچھے کوسچن نمبر آپ نے وہاں سے کوسچن پیپر سے پڑھ لینا ہے کہ کون سا آپ کوسچن اٹیمپٹ کر رہے ہو۔ آپ کوسچن نمبر دے کے وٹ از تک لکھ کے نا، تو آگے بے شک آپ مثلا واٹ از فزکس کوسچن ہے تو واٹ از لکھ کے آگے ڈاٹ 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 کوسچن مارک۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ ہاف کوسچن آپ کا لکھنے کا مقصد یہ چیز شو کر رہا ہے کہ آپ ایگزامینر کے سامنے جو پیپر آئے گا اس کے اندر آپ آسانی پیدا کر رہے ہو۔ کوسچن نمبر بھی آپ دو گے، ہاف کوسچن بھی لکھو گے، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کوسچن ہے، یہاں سے آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور ایگزامینر کے لیے بھی پیپر آپ کا چیک کرنے کے لیے آسانی ہوگی۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے گا، مثلا اسی کوئی ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ واٹ از فزکس ہے نا جی، تو اس کا آنسر آپ جو بھی لکھتے ہو، فزکس از دی برانچ آف سائنس دیٹ ڈیل ود میٹر اینڈ انرجی، آپ نے آنسر لکھا۔ تو کسی بھی کوسچنز کا آنسر لکھنے کے بعد جب کوسچنز کا آنسر مکمل ہو جاتا ہے تو مکمل ہونے کے بعد آپ درمیان میں ایک چھوٹی سی لائن لگا دیں، اور یہ لائن آپ بلیک مارکر سے لگائیے گا تاکہ بلو سے کوسچن لکھیں وہ بھی نظر آئے ایزیلی، اور بال پوائنٹ یا پین کے ساتھ آپ آنسر لکھ لیں، جہاں پہ آنسر آپ کا کوسچنز کا ختم ہو رہا ہے آپ وہاں پہ لائن لگا دیں۔ لائن اس چیز کی جو ہے وہ شورٹی دیتی ہے، یا لائن اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ نے جو کوسچن لکھا ہے اس کا آنسر یہاں پہ کیا ہو گیا ہے، اینڈ ہو گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے گا، لیٹ سپوز آپ جب بھی بورڈ کا پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہو آپ کوئی بھی آپ نے لفظ لکھا ہے بیچ میں آنسر کے اندر، آپ نے فار ایگزامپل میٹر کہیں پہ آنسر میں آ رہا ہے، یا انرجی آ رہا ہے، یا کوئی بھی لفظ آ رہا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، میٹر کے یہ اسپیلنگ لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے۔ ریوائز کرنے کے بعد آپ کو پتا چلا ہے کہ آپ نے جو میٹر کی اسپیلنگ لکھے تھے وہ غلط ہے، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ اس کو اس طرح کٹنگ کر دو۔ کٹنگ کرنے سے بورڈ کا پیپر جو ہے وہ اس پہ ایگزامینر پہ بیڈ امپریشن پڑتا ہے، وہ آپ کے نمبر کاٹ سکتے ہیں جی۔ میٹر فار ایگزامپل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر کوئی بھی ہم نے آنسر لکھا ہے تو بعد میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ تو غلط ہے، اس کے اسپیلنگ غلط ہیں، یا ہم نے آنسر ٹھیک نہیں لکھا، تو ہم دونوں طرف بریکٹ لگا کے ساتھ چھوٹا سا کراس لگا دیں گے تاکہ ایگزامینر اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے وہ غلط چیز ہے، بلکہ ایگزامینر کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کراس یہ چیز شو کر رہی ہے کہ
یہ آنسر کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ پھر ہم نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ بورڈ کا پیپر ایک اور کیا پوائنٹ ہے جو ہم جس پہ عمل کر کے بہتر جو ہے وہ بورڈ کا پیپر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ وہ ہے آپ کے پاس جب بھی آپ کے کوسچنس پیپر میں ڈفرنس آ جائے، دو چیزوں کا ڈفرنس معلوم کر رہا ہوں، مثلا فزکس کے کیس میں آ سکتا ہے کہ ڈفرنس بٹوین اٹامک فزکس اینڈ نیوکلیر فزکس، یا ڈفرنس بٹوین ہیٹ اینڈ ساؤنڈ۔ تو دیکھیے گا جب بھی ڈفرنس آئے تو ڈفرنس ہمیشہ آپ نے اس طرح لائن لگا کے لکھنا ہے۔ اگر کمپاؤنڈ اور مکسچر کا ہے تو ایک سائڈ پہ کمپاؤنڈ لکھ لیں، ایک سائڈ پہ مکسچر لکھ لیں۔ اٹامک فزکس اینڈ نیوکلیر فزکس کا ہے، ایک طرف اٹامک فزکس لکھ لیں، ایک طرف نیوکلیر فزکس لکھ، ڈفرنس ہمیشہ لائن لگا کے ہوگا۔ نیکسٹ پوائنٹ، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ آپ نے کوسچنس کا آنسر ٹو دا پوائنٹ دینا ہے۔ مثلا کوسچن آیا نا بورڈ کے پیپر میں، لیٹ سپوز واٹ از فزکس، تو یہ اس کا آنسر صرف آپ اس میں ڈیفینیشن لکھیں گے، اس میں ایگزامپل کچھ بھی نہیں ایڈ ہوگا۔ اگر اس طرح کوسچن آیا لیٹ سپوز کہ واٹ از فزکس ود ایگزامپل، تو آپ نے کوئی لمبی چوڑی اس میں بات نہیں کرنی، صرف ایگزامپل لکھنی ہے فزکس کی اور فزکس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے۔ ٹو دا پوائنٹ آنسر لکھیں گے تو آپ کو مارکس ملیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ فزکس کی برانچز بھی بیچ میں لکھ آئیں، جتنا زیادہ لکھیں گے اتنی مسٹیکس کی چانسز ہوتی ہیں، تو آپ نے ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ آنسر دینا ہے۔ پھر نیکسٹ چیز میں موسٹلی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی کوئی بھی کوسچن آ جائے پیپر کے اندر، مثلا واٹ از فزکس رائٹ اٹس برانچز، ہمیشہ کوسچنس کا آنسر ہیڈنگ بنا کے لکھا کریں۔ ہیڈنگ جب بھی ایگزامینر پڑھے گا وہ دیکھ لے گا کہ اس پیراگراف کے اندر آپ نے یہ بات کی ہے، جس طرح مطالعہ پاکستان کے اندر آپ ہیڈنگز بنا کے لکھتے ہیں، اس طرح اس کے اندر بھی آپ نے کوئی بھی پیپر ہے، چاہے فزکس کا ہے، جو بھی کسی بھی سبجیکٹ کا پیپر ہے، آپ ہیڈنگ بنا کے لکھو گے تو آپ کے مارکس الحمدللہ بہت اچھے مارکس آپ گین کر لو گے ایزیلی۔ تو یہ کچھ ہمارے پاس ٹپس تھیں جس کے اوپر ہم عمل پیرا ہو کے میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ اڈاپٹ کریں۔ اڈاپٹ کرنے کے بعد اپنے پیپر کو نیٹ اینڈ کلین بنائیں، اپنے ایکوپمنٹس آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ سارا یہ میں نے آپ کے سامنے چیز رکھ دی ہے۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس میری ویڈیوز کو سنیں گے، سننے کے بعد رسپانس دیں گے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ جو بھی میری ویڈیو کو سنیں کائنڈلی کومنٹ لازمی کیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میں یہاں پہ جو ہے وہ غلط ہوں۔ تو یہ ویڈیو میرے لیے اس چینل سے جو ہے وہ بنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اگر میں کسی کے کام آ سکتا ہوں تو کیوں نہیں، میں اگر دوسروں کی مدد جو ہے وہ کر سکتا ہوں تو میں کیوں نہ کروں۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے دن رات محنت کرتا ہوں، اور اس چینل سے انشاءاللہ میری ویڈیوز آپ کے لیے بڑی انفارمیٹیو ہوں گی۔ آپ اس چینل پہ آئیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اس چینل سے ایک ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھی جائے گی، آپ کا تمام پرابلم انشاءاللہ سالو کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں لاسٹ پہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے ٹیچرز کو، یا جو پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں جو اس چینل کو وزٹس انشاءاللہ کریں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے بھی، کائنڈلی کمنٹ میں آپ نے لازمی مجھے رپلائی کرنا ہے، تاکہ میرے لیے بھی کچھ سیکھنے کو ملے، مجھے بھی موٹیویشن ملے، اور میں آپ کے لیے اور جو کچھ کرنا چاہتا ہوں بڑے بھرپور انداز کے اندر میں کر سکوں۔ میں آخر میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو سیکھنے اور سکھانے کا عمل اسلام سے ثابت ہے، تو میں بھی وہی کام کر رہا ہوں کہ میں بھی آپ کو سکھا رہا ہوں۔ آپ کی غلطیاں اس چینل سے انشاءاللہ درست ہوں گی۔ آپ اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں آپ اس چینل سے بورڈ کا پیپر والی ویڈیو یہ والی میری دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔